बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं रजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कॉल की है, टेलीफोन किया है नरेंद्र मोदी साहब को और जो वाकया हुआ पठानकोट पे उसके ऊपर मजम्मत भी की और दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान एक लंबी कॉन्वर्सेशन हुई जिसकी डिटेल्स अब सामने आई है, जिसमें भारत की तरफ से कुछ एक्शनेबल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को दी गई है और भारतीय वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उस पर पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आने वाले चंद दिनों में किस तरह से चलेंगे और जो जिस बात की एप्रीहेंशन है कि क्या 15 जनवरी को होने वाली फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होंगी या नहीं होंगी, इस हवाले से इस डेवलपमेंट का क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक बड़े मेजर्ड किस्म के बयानात दोनों तरफ से दिए गए हैं और अभी तक कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट भारत की तरफ से भी देखने को नहीं मिला और सुनने को नहीं मिला। इस हवाले से बात होगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भुट्टो साहब की सालगिरह के हवाले से आज इस दिन पे गुज़िश्ता रोज एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसका जिक्र करना बहुत अहम है। उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने पिछले साल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिनके बाद से वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब हैं और पार्टी को दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। इस हवाले से बात होगी। पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा जनाब एहतजाज अहसन साहब ने कल लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब वो बाहर निकले तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें की प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार के हवाले से भी और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से हम बात करेंगे और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करे थे ये भी डिस्कस होगा। पाकिस्तान के अंदर क्या दाइश का खतरा है या नहीं है, इस हवाले से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है खासतौर पर चौधरी निसार अली खान साहब अपने मुख्तलिफ बयानात में ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को इस किस्म का कोई खतरा नहीं है। DGISPR की तरफ से भी ये कहा गया है कि दाइश का साया तक पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत से लोगों को, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लोगों की उनको अरेस्ट किया गया है, एप्रीहेंड किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जिनमें ये टेंडेंसीज पाई गई हैं और इनफैक्ट कुछ ताल्लुक भी पाया गया है कि उन्होंने वो इस तरह के जज्बात रखते हैं जिससे दाइश को साथ उनकी हमदर्दी है। और पंजाब के एक मिनिस्टर जनाब राना सलाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि तकरीबन 100 के करीब लोग पाकिस्तान से सीरिया भी गए हैं दाइश ही को ज्वाइन करने के लिए। सो एज आई ऑलवेज से काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा है। नईम साहब मेरा एजेंडा तो बहुत शॉर्ट है आज। फरमाइए। तो मुझे तो नींद आ रही है। अच्छा चलिए, उसका आई कांट रियली हेल्प। नहीं, आपने मुझे प्रोग्राम से पहले जी कराची का कुकड़ खिलाया। गरम गरम नान। हाँ। अब मेरे में तो गुंजाइश नहीं है इसके बाद, इतना गजब का खाना था अच्छा कि इसके बाद मैं कोई दिलचस्प बात उस खाने को खाए हुए आपको 2 घंटे हो गए हैं। सो टेक्निकली आपको सेटल डाउन हो जाना चाहिए। तो अब आप ज्यादती करने लगे हैं और फिर ये घिसे पिटे सब्जेक्ट्स जो पता नहीं कितनी दफा हम डिस्कस तो फिर मैं कहाँ से नए सब्जेक्ट लाऊं? मैं क्या गीत माला डिस्कस करूं आपके करंट अफेयर्स में? कॉफी पीजिए। नहीं आप बस ठीक। किसी कोई एड शायद है? कोई एड कोई भी नहीं, कोई रोटी पानी पैसे नहीं। सादा कप है आप छोड़ने से शूट। हाँ जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज कॉल करते हैं अपने भारतीय काउंटर पार्ट को, नरेंद्र मोदी साहब को कंडेम करते हैं और साथ ये कहते हैं, इस बात पे यकीन दिलाते हैं, इफ आई मे कोट द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने टेलीफोन कॉल की नरेंद्र मोदी साहब को तो ये भी कहा कि उसके बाद उन्होंने हामिद मीर साहब से जो कि श्रीलंका में मौजूद है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की जानिब से पूरी कोशिश की जाएगी कि जो मालूमात भारत की तरफ से दी गई हैं उन पर उनको बुनियाद बनाकर तहकीकात किए जाए। नरेंद्र मोदी साहब को कहा कि आपको मुतमईन करने की भरपूर कोशिश करेंगे और मोदी को दी गई मालूमात की रोशनी में पाकिस्तानी इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। और ये बात हमारे तक भी पहुंची है जराये के थ्रू कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इंफॉर्मेशन मिली है भारत की तरफ से कहा जाता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, यानी को कुछ ऑडियो कॉन्वर्सेशन है या ट्रांसक्रिप्ट हैं जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक बनता है बहावलपुर से गालिबन, वो दिए गए हैं। जैश मोहम्मद का नाम भारत की तरफ से अब लिया जा रहा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एक्शनेबल एविडेंस हमने दी है उसके ऊपर पाकिस्तान कार्रवाई करे। नजम साहब, एट दिस जंक्चर क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अब इस पोजीशन में है, क्योंकि ज़रब-ए-अज़्ब भी जारी है, कार्रवाई हम कर सकते हैं या करेंगे? देखिए यहाँ 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग मैंने सुना आज कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों फ़ोन किया उनको, क्या ज़रूरत थी, एक स्टेटमेंट आ जाता कंडेमिंग जो कि पहले भी आता रहा है, तो व्हाई डिड ही मेक गो एंड कॉल अप प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बात यह है कि थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। मुझे याद है 2003 में जब मुशर्रफ के ऊपर, तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर जब हमला हुआ था आपको याद होगा, तो उस वक्त
بھی ایک سٹیٹمنٹ اس وقت کی حکومت تھی واجپئی صاحب کی, اور اس وقت تک کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوئی تھی بٹوین مشرف اینڈ واجپئی, تو پھر بھی ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا سمپتھائزنگ اسپوکس پرسن. اس کے بعد 2007 میں جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی انڈیا کی طرف سے ایک سمپتھی کا اور ایک سپورٹ کا بیان آیا تھا. 2010 میں مجھے یاد ہے لاہور میں داتا دربار کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا, تو وہاں پہ منموہن سنگھ, اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے نا, ان کا ایک بیان آیا تھا, تھرو اسٹیٹمنٹ آیا تھا, لیٹر تھا کنڈیمنیشن کا اور سمپتھی کا. 2014 میں غالباً جب کراچی ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت نریندر مودی صاحب تھے, تو انہوں نے ایکچولی خود ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور خود لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. اور پھر 2015 میں جب اے پی ایس کا کے اوپر اٹیک ہوئی تو 2014 کے اینڈ میں ہوا, 2014 میں وہ اس وقت مودی صاحب نے پرائم منسٹر نواز شریف کو فون کیا تھا, ایکچولی کالڈ ان. سو آئی تھنک اس کی ایک ہسٹری ہے کہ جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو بوتھ سائڈز کنڈیم دی انسیڈنٹ. اور اس دفعہ جو نواز شریف صاحب نے یہ کیا ہے, یہ تو حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ تعلقات بڑھ رہے تھے, اور دونوں سائڈز نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ کچھ ویسٹڈ دونوں ملکوں میں ہیں جو کہ اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے, مگر اسپیشلی نریندر مودی صاحب کی طرف سے اور ان کے اسپوکسمن کی طرف سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم وی ول ناٹ بی ڈیٹرڈ, جو لوگ اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ہمیں احساس ہے کہ ایسے لوگ ہیں دونوں سائڈز میں جو اس قسم کے حملے کریں گے, بٹ وی ول ناٹ الاؤ اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے صحیح کیا, ہی کالڈ اپ ٹو سے کہ دیکھیں وی کنڈیم اٹ, ہم ہماری طرف سے بھی وی ڈونٹ وانٹ ٹو الاؤ اس قسم کی ٹیررزم ٹو ڈسرپٹ دس پروسیس. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یہ نہ آپ کے کنٹرول میں یہ نہ ہمارے کنٹرول میں. بہرحال اگر آپ کو ایویڈنس دیتے ہیں تو وی ول سرٹنلی ورک آن اٹ. جہاں تک جیش محمد کا ذکر ہے, وہ تو جیش محمد نے خود کلیم کر لیا تھا پہلے دن ہی, آپ کو یاد ہوگا یہاں تو بیان آ گئے تھے. پہلے جیش محمد کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے یہ کیا اور اپنے آپ کو مبارک دی, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہمیں فخر ہے اور یہ اس طرح کی. اس کے بعد یونائٹڈ جہاد کونسل صلاح الدین صاحب نے پھر اس کی کریڈٹ لی کہ ہم سابق. تو مطلب یہ تو ہم خود ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو ایک زمانے میں ریاست کی سپورٹ حاصل تھی, اب نہیں ہے مگر اس وقت تھی, اور ان کی پیدائش میں بننے میں ہماری ریاست کا ہاتھ ہے, اب نہیں ہے, مگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور ہم اس کے خلاف ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب مشرف صاحب نے واجپئی صاحب کے ساتھ امن کی بات کی تھی اور جہاد کو بند کیا تھا پاکستان کی طرف سے, ٹیپ کو بند کیا تھا, تو دو چیزیں ہوئی تھیں, اور یہی میں اپنے بھارتی دوستوں کو یاد دلاتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ لشکر طیبہ سے چھوڑ کے جسے اب اور وزیرستان چلے گئے, جن کو ہم بعد میں پنجابی طالبان کہتے تھے, وہ ناراض ہو گئے حافظ سعید صاحب سے کہ حافظ سعید نے ان کو روکنے کی کوشش کی, ان کو کہا کہ مت کریں یہ, اور کہا کہ فال ان لائن, اور وہ حافظ سعید سے ناراض ہو کے ٹوٹ کے مشرف کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کشمیری یعنی الیاس کشمیری اور یہ لوگ یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور یہی اسی قسم کے سپلنٹر گروپ تھا جس نے ممبئی بھی کیا تھا 2010 میں غالباً ہوا تھا, 2008 میں ہوا تھا, 26/11/2008. تو یہ اسی قسم کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو جب روکتے ہیں تو وہ سپلنٹر گروپس بن جاتے ہیں اور وہ جا کے یہ کرتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ ہے, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیش محمد نے تسلیم کیا ہے, اور جیش محمد کے سپوکسمن بھی جو ہیں مسعود اظہر صاحب ہیں, ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ انڈیا میں ہی واز ان پریزن ان انڈیا along with سعید شیخ, اور وہ ایک ایئر لائنر کو ہائی جیک کیا تھا 1979 میں غالباً 1999 میں, اور اس کو پھر کندہار لے گئے تھے, اور وہاں سے نہیں وہ مشرف کا زمانہ تھا, 89 کی بات ہے. نہیں وہ تو پھر مشرف صاحب کا زمانہ نہیں تھا. نہیں مشرف کا زمانہ نہیں تھا, مطلب اگر it was 89 there was not. نہیں I know but I don't remember, I think it was 99 یا 98 تھا. بہرحال وہ اس کو ہائی جیک کیا, کندہار لے گئے, وہاں جسونت سنگھ واز فارن منسٹر آف انڈیا, اور وہاں سے پھر پرزنرز کو انہوں نے ریلیز کروایا, اور اظہر کو اور سعید شیخ کو ان کو ایز رینسم پے کیا اور ان کی رہائی کی. پھر تو مطلب ہے کہ there's a background to مسعود اظہر, اور جیسے کہ انڈیا ہمیشہ آبجیکٹ کرتا ہے داؤد ابراہیم کے اوپر, وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم نے نہیں پناہ دی, وہ ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ حافظ سعید کے اوپر
कॉन्स्टेंट इंडिया कहता है, लखवी के ऊपर कहा था, लखवी के ट्रायल के हवाले से कहा। और हमारी तरफ से यही होता है कि ये हाफिज सईद साहब बयान तो जरूर देते होंगे, मगर वो कोई जिहादवाद नहीं कर रहे और वो अब दूसरे फला के काम में मसरूफ है, मगर वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को बरकरार रखने के लिए इस किस्म के बयान देते रहते हैं। मगर मसूद अजहर की तरफ से कोई फला का काम नहीं है। बहावलपुर के अंदर उनकी एक पूरी गढ़ है JM की, और सवाल ये खड़ा होता है जिसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान की रियासत से मैं समझता हूँ सही जवाब नहीं मिला, और मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, सारी दुनिया को मिलना चाहिए, जो कि नवाज शरीफ साहब ने वादा किया कि मिलेगा। वो ये कि अगर ऐसे लोग हैं तो हमने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उनको ख़त्म करने के लिए। हमें ये कहा जाता है कि वो हमने इतना एक्शन लिया है कि वो यहाँ से छोड़ के अफगानिस्तान चले गए, वहाँ से अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। ना ये हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है, ये हो सकता है, मगर इसकी एविडेंस नहीं है हमारे पास। और जब तक हम एविडेंस नहीं प्रेजेंट करेंगे, दुनिया यही समझेगी कि ये अभी भी सदर्न पंजाब में ये हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। और आखिरी बात, जब से हमने लश्कर जंगवी पे हाथ डाला है, वो वाजे हो गया ना कि हमने हाथ डाला, वो हमारी पॉलिसी अब क्लियर आ गई है ना। मेरा ख्याल है ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर भी हमारी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए और नजर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा अभी एक प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले जब बात कर रहे थे, जब मलिक इसाक के वाक़े से पहले जब उनको मुकाबले में उनको हलाक किया गया, जिस बात की तरफ निशानदेही थी, आपने भी कहा कि जो सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हुकूमत को या ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बड़ी पोजीशन क्लियर भी करनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। वो एक्शन हमें होते हुए नजर आया। इस माहौल में अगर हमारे पास कोई एक्शनेबल एविडेंस अब आती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अब ज़रबे हज़्ब हो रहा है और वो मूड वही है कि टेररिस्ट को ख़त्म करना है, इस तरह का कोई भी चीज़ अगर एमिनेट पाकिस्तान से होती है तो उसे ख़त्म करना है, क्या हम देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि मजीद कार्रवाई इस एंगल पे भी होगी कि अगर जैश ए मोहम्मद के कोई लोग हैं तो उनको भी अरेस्ट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए? दो इश्यूज हैं। गुड क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्या तकाजा है, प्रैक्टिस क्या रही है हमारी। लखवी के ऊपर और जो मुंबई वाले थे उसके ऊपर भी तो इंडिया ने आपको एविडेंस प्रेजेंट की है, टेप रिकॉर्डिंग्स और वो जो वॉइस सैंपल सारा कुछ दिया है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हुए थे। क्या एक्शन हुआ उसके ऊपर, क्या कोई प्रोसिक्यूशन इफेक्टिव हुई है? वो तो बेल पे चले गए बाहर। Whatever the procedure, action, concrete action which yields results, वो तो नहीं हुआ ना। पकड़ा, वो बेल हो गई, पकड़ा, कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट हुई। अभी तक हम कह रहे हैं जी हमें और ये दें, प्रूफ दें, ट्रांसलेट करके दें। कितने साल हो गए, नहीं हुआ ना। ये अब जो एविडेंस क्या देंगे, वो क्या देंगे आपको एविडेंस? वही देंगे, 4 कॉन्वर्सेशंस भेज देंगे, उससे क्या पता चलेगा कि ये क्या पाकिस्तान के साथ वहां से ये हो रही है कॉन्वर्सेशन, या इंडिजिनस स्लीपर सेल्स है वहां काफी अरसे से, जैसे कि हम इल्जाम डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसको हम काफी अरसे से कहते हैं इंडिया के यहाँ स्लीपर सेल्स हैं, रॉ की इन्वॉल्वमेंट, हमारी तरफ से ये इल्जाम है ना, बिल्कुल है। तो उनकी तरफ, हमारी तरफ से ये भी कहा जा सकता है ना कि जी ये जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, किसी लश्कर ग्रुप के हो सकते हैं जो यहाँ से स्प्लिंटर किए हुए, तो अब हम क्या करें? ये लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है जैसे ये। अब बात ये है कि दिस इज ऑल वेरी वेल फॉर डायलॉग, मगर ये कन्विक्शन या प्रूफ जो है ना दोनों तरफ से, ये नहीं मिल रहा। और उनका जो मौकफ है और दुनिया का जो मौकफ है वो ये है कि वी हैव टू फिनिश दिस ऑफ। अब हम जितना ये कहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे ऊपर इतने अटैक्स हो रहे हैं, अगर हम इनको नहीं रोक सकते तो जो आपके ऊपर हो रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे? इसमें भी वजन है। मगर एट द एंड ऑफ द डे दुनिया क्या कहती है? दुनिया आपकी बात नहीं मानती। दुनिया कहती है आपने जब तालिबान के खिलाफ एक्शन लिया तो वो नजर आ गया ना, और 70%, 60%, 50% तालिबान इज़ाइजेशन खत्म हो गई। ऐसे ही है ना। यहाँ तक अभी तक कोई मेजर दाइश का अटैक नहीं हुआ। चौरी निसार वो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि हम तो सवाल ही शैडो भी नहीं पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, आर्मी चीफ ने 2016 को दहशतगर्दी के एंड का साल क्लियर करार, और यूके में वहां एक वॉर कॉलेज में लेते हुए उन्होंने ये बात कही। सेक्टेरियनिज्म के ऊपर एक्शन नजर आ रहा है, लश्कर्स के ऊपर एक्शन नजर नहीं आ रहा। अब वो क्या वजह है, क्या नहीं है, हम ना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं और ना ही हम कोई एक्शन। लेकिन एक इंडिजिनस या हमारा लोकल जो एक्सप्लेनेशन जो आप और मैं अक्सर डिस्कस भी करते हैं वो ये है कि जनाब हम ऑलरेडी इतने फ्रंट खोले हुए हैं, जिसके बाद आप भी कहते हैं, जो हमें दिया जाता है कि यार हम एक जगह पर हमारी फौज इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 4 में से 3 प्रोविंसेस के अंदर तो काम कर रही है और इनफैक्ट एक्शन में है, ऑपरेशंस कर रही है, तो हम इतने फ्रंट नहीं खोल सकते। इज दिस अ गुड वैलिड एक्सप्लेनेशन? इट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन, बट
اس کی ویلیڈیٹی ہم نے جج نہیں نہ کرنی, اس کی ویلیڈیٹی تو انہوں نے جج کرنی ہے جن کو افیکٹ ہوتا ہے. اب اگر یو این نے بین کر دیا ایک آرگنائزیشن کو اور اس کی افیلیشنز کو بھی, ایک طرف پیمرا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کور نہیں کر سکتے, دوسری طرف جنرلی میڈیا پھر بھی لگا ہوا ہے, ان کے ابھی تک بیان آ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. سو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ریاست کو ذرا خیال کرنا پڑے گا. دس پالیسی کہ جی ہم کر رہے ہیں از ناٹ گڈ انف. سیئنگ از بلیونگ اینڈ دیئرفور کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا, ایک بڑی جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس پہ پریڈکٹ کریں, لیکن ایک آپ جو یہ ماحول ہے, جیسے ہم نے کل بھی بات, گزشتہ روز بھی ہم کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, کہ وی ہیو سین اے میجرڈ رسپانس, کو وہ ہاکش رسپانس بھارت کی طرف سے بھی نہیں آیا, یہاں پر بھی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں. آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے ان ٹاکس کا جو کہ اسکیجولڈ ہے فار 15th؟ کیا آپ کو وہ لگتا ہے کہ اس حالات میں وہ بات ہو سکتی ہے, یا پوسٹ پونمنٹ کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ شاید آگے ہو جائے کچھ؟ دیکھیے, یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ویل ٹیک ایکشن, ان کی طرف سے تو یہ اشارہ ہے کہ ٹرسٹ می, بلیو ان می, وی ول ڈو سم تھنگ, اور یہ 15 تاریخ والی ٹاکس کو پوسٹ پون نہ کیا جائے, اشارہ ہے. ان کی طرف سے یہ جو بات ہوئی ہے کہ ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں, پالیسی ڈیسیجن کہ یہ پوسٹ پون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, انٹل وی ہیو کلیئرڈ اپ پٹھان کوٹ ایریا, ٹائم بائی کر رہے ہیں. وہ ایکچولی وہ ٹائم بائی اس لیے کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو سی کہ آپ کرتے ہیں کچھ یا نہیں کرتے, یا باتیں ہی ہوتی ہیں. یہ این ممکن ہے کہ اب آپ نے کیونکہ وعدہ بھی کر دیا ہے کہ ہم کچھ کریں گے, اور اگر آپ اگلے 7-8 دن میں نہیں کرتے تو یہ پاسبل ہے کہ وہ کہیں گے جی ہم 15 دن اور آگے کر دیتے ہیں, یا ایک پھر خفیہ میٹنگ ہو جائے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز میں, کیونکہ آج رابطہ تو ہو گیا نا, رابطہ ہو گیا, تو یہ دیز آر پاسبلٹیز رائٹ ناؤ. آلرائٹ, بریک لینی پڑی یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو, جناب آصف علی زرداری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر نے کیا بیان دیا ہے, کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ کے موقع پر. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. یہاں بات ہو جائے جناب آصف علی زرداری صاحب کی, جنہوں نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کیا, کیونکہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے. اس موقع پر انہوں نے جو بیان جاری کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے, مختصر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جو اہم بات تھی اس میں کہا گیا کہ من پسند احتساب اور مقدس گائے کا نظریہ بھی کرپشن ہے, اقتدار صرف عوام کا حق ہے, کوئی ادارہ یا فرد اس پر قابض نہیں ہو سکتا اور نہ ہونے دیا جائے گا. مریم صاحب. جی جناب آصف علی زرداری صاحب, یہ میں نے سنا اس کا بیان, اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں, یہ مجھے اردو سمجھ نہیں آئی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس گائے کی بات کر رہے ہیں؟ مقدس گائے. پاکستان میں تو کوئی مقدس گائے نہیں ہے, وہ تو انڈیا میں ہے. نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ واضح کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مقدس گائے آپ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ مروان لگے ہو منو. نہیں تو آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, مقدس گائے تو یہاں کوئی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ جمہوری نو ہولی کاؤ, نو ہولی کاؤ, یہ دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری. زرداری صاحب کو کھل کے آنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کھل کے آئے تھے تو میں بھاگنا پڑ گیا ملک سے. اس دفعہ وہ سوچا کہ نہ ہوئے کہ تو بھی انٹری بین ہو جائے. اچھا, نہیں, بات یہ ہے کہ ان پرنسپل بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ بی نو سیکرڈ کاؤز, مگر دیر آر. من پسند احتساب کی بات بھی وہ کہہ رہے ہیں, اور من پسند مطلب انڈسکریمنٹ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, انڈسکریمنٹ ہونی چاہیے, ڈسکریمنیٹ نہیں ہونی چاہیے. تو مطلب ہے کہ کوئی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. Because they believe that people's party is being discriminated. دیکھیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیٹس بی آنیسٹ. اکاؤنٹیبلٹی پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم کی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی 2 طریقے کی ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کی 1 طریقے کی ہو رہی ہے, اور کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی انہی کی ہوتی ہے جو گڑبڑ کر رہے ہوں, مگر اس ملک میں کون نہیں گڑبڑ کر رہا. اور وہ اگر کہتے ہیں کہ سیکرڈ کاؤ نے بھی بڑی گڑبڑ کی ہے تو بالکل ریکارڈ ول شو. پرابلم یہ ہے کہ سیکرڈ کاؤ کی گڑبڑ جو ہے وہ کون, کس کی ہمت ہے کہ اس کی بات کی جائے. تو اس لیے لیٹس بی آنیسٹ. بات تو زرداری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں بس چاہتا ہوں آپ نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, میری جسارت نہیں ہے. اب ایگزامپلز دوں آپ کو. اتنے سپریم کورٹ نے کہا فلانے جرنیل کے خلاف ایکشن لے, فلانے کی انکوائری کریں, فلانا یہ کریں, فلانا یہ کریں. کیا ہوا اس ملک؟ پارلیمنٹری کمیٹی, اکاؤنٹس کمیٹی, سب نے یہ باتیں کہی ہیں. اور ہماری یہی کوشش تھی کہ جنرل رحیل شریف کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. اور میرا یہ خیال تھا کریں گے, اور ابتدا بھی ہوئی تھی, مگر پھر بات آگے نہیں گئی. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو گھر سے ہونی چاہیے. لیکن آرمی جو جنرل رحیل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ انہوں نے
انہوں نے اپنا ہاؤس ہی ہیز پٹ ہز ہاؤس ان آرڈر. وہ کافی کہا جاتا ہے کہ اپنے وہاں پر بھی جو لوگ ہیں جن کے خلاف کو کارروائی ہونی چاہیے تھی وہ کی گئی ہے. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ شروع ہوئی تھی مگر کہاں ہوئی. ہم نے کوئی دیکھا کہ کوئی جنرل کیانی جب یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی تو ان کے اوپر پریشر آیا تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے جنرلز کو ان کو ری ہائر کر لیا انڈر سم کلاز آف دی ادر آف دی آرمی ایکٹ, ان کو ری ہائر کر کے بچا لیا. اور ہم نے یہ سنا تھا کہ جنرل رحیل جو ہے یہ انڈو کریں گے and he will actually do something. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی انہیں موقع ملے وہ کریں گے مگر ہوا نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اگر ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں آرمی کی اور جنرل رحیل کی کریڈیبلٹی اتنی اسکائی ہائی ہونی تھی. یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اسی طریقے سے پھر جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے خواہ وہ صحیح ٹارگٹ کیے گئے ہوں, خواہ وہ ڈیزرونگ آف اکاؤنٹیبلٹی ہو, خواہ وہ کرپٹ ہوں, پھر بھی یہ گنجائش رہ جاتی ہے جب وہ اس قسم کی بات کہتے ہیں. بہت سے لوگ یہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہاں غلط صحیح ہے غلط صحیح ہے. اوکے, اب ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے, زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا. جناب اعتزاز احسن صاحب نے گزشتہ روز ہائی کورٹ کے سامنے جو باتیں کی, سب سے پہلے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو بات کی دیٹ ایکچولی میڈ ہیڈ لائنز, اور اس کے بارے میں بات ہوئی مختلف پروگرامز کے اندر بھی. جناب اعتزاز احسن صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی, ذرا پہلے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ان کا کلپ سن لیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان شاید اپنی غلطیوں سے کے باعث اپنی میعاد پوری نہ کر سکیں. وہ ہماری خواہش ہے کہ وہ پوری کریں, اور میرے خیال میں بہرحال آرمی چیف اپنی میعاد پوری کر کے اور ریٹائر ہوں گے. پر نواز شریف کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنی ٹانگ میں کب کس وقت کلاڑی مارتے ہیں یا فائر کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس وقت اپنی ٹانگ میں کلہاڑی مارتے ہیں یا فائر کرتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنی غلطیوں کے باعث اپنی میعاد خدا نخواستہ پوری نہ کریں. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعتزاز صاحب کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں. میاں نواز شریف صاحب کی وہ کون سی خاص غلطیاں ہیں جن سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ اپنی میعاد ہے, آئینی مدت جو ہے وہ پوری نہ کر سکیں؟ دیکھیے دو تو اسٹریٹ وے یاد آتی ہیں. ایک تو وہ ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ, بٹ اس میں میاں نواز شریف صاحب کا تو ہاتھ نہیں تھا. حکومت کی بات ہو رہی ہے چلیں جنرلی پنجاب حکومت, اگر وہ اس میں ایسی فائنڈنگ آتی کہ چھوٹے شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جاتی تو یو تھنک دا گورنمنٹ کوڈ ہیو سروائیوڈ, وڈ ہیو بین ان سیریس ٹربل. دین آف کورس آل دو دیٹ پالیٹکس دیٹ لیڈ ٹو دا دھرناز دیٹ ایکچولی کنٹریبیوٹڈ ٹو وہ کیا تھی پالیٹکس. گورنمنٹ کو فرق مطلب ہے کہ کیا کام میاں صاحب نے کیا تھا جس کی وجہ سے تھرڈ امپائر نے کہا کہ ذرا ٹنگ تک کھچو نہ دی, تو عمران خان نے کہا چل پتر پہ جا. قادری صاحب بھی تھے, قادری صاحب نے بھی اکٹھا کیتا, کینیڈا تو بلایا. چودھری صاحب نے کیا کہ جاؤ جا کے کچھ 4 پیسے دیو اور بھی کچھ لوگ روٹی شوٹی کھلاؤ. تو کیوں واٹ از دا پرووکیشن؟ جنرل مشرف صاحب کا Right. Well done. Thank you. I should give you a medal for that. تو مطلب ہے کہ اگر اس قسم سے پنگے لین گے جنہوں سے کہنے پنگے لینا تو پھر uncalled for پنگے. تو اب وہ اس دن آپ کو یہ said کہ گورنمنٹ کی longevity کی بات ہو رہی تھی, تو we always say talk about the something جو کہ پلان نہیں کی ہوتی, جو کہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ ایشو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میاں صاحب کی اور پاکستان کی آرمی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان کوئی ٹینشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جس وجہ سے پھر ایسے مواقع پرووائڈ کیے جائیں لوگوں کو کہ وہ میاں صاحب کو ڈی اسٹیبلائز کریں, جو کہ کیا گیا 2014 میں بھی. کلیئر اباؤٹ دیٹ. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں 2 ایشوز ہیں, اور میں آن اسکرین لائیو پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ مائی ایڈوائس ٹو دا پرائم منسٹر. میں کون ہوتا ہوں ایڈوائس دینے والا؟ لے مینس ایڈوائس ہے یہ, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا اباؤٹ دی ایکسٹینشن آف دی آرمی چیف, اس کو بڑی سینسٹیو ایشو ہے, اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے. اور دوسرا جس ایشو جو ہے آف کہ اگر آرمی چیف ریٹائر کرتے ہیں دس ایئر تو ہو ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف. دیز آر 2 ویری کریٹیکل ڈیسیجنس. لیٹ می ایکسپلین. Who will be the army chief if this chief says I don't want an extension and the Prime Minister says I agree with you? Suppose یہ سچویشن ہوتی تو پھر دوسری سچویشن ہوتی ہے who will be the next army chief. جب اس آرمی چیف کو بنایا تھا تو اس وقت 2 لوگوں کو سپرسیڈ کیا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اندر ایمبیشس جنرلز ہوں
جو یہ سمجھیں کہ they deserve to be army chief by virtue of seniority اور ان کو بائی پاس کیا جائے, یا کوئی ایسے جرنیل ہو جو سینئر ہو اور باقی جرنیل سمجھتے ہوں کہ ان کو بائی پاس کرنا چاہیے because institutionally they prefer somebody else. These are very sensitive issues. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. After all, sacred cow, and this is a sacred program. We don't want an end to this program. And by the way, but this is the advice I would give the Prime Minister. In areas کے اوپر be extremely careful. Do not do anything to provoke which antagonizes the army and creates uncertainty and insecurity and hostility in the ranking order of the دوسری بات یہ ہے یہ pragmatic practical advice ہے. ہمارے leftist لوگ دوست لبرل لوگ کہیں اس کو بڑے وہ کہیں اللہ کی گل ہوئی, لیکن نہیں, آپ نے جل مشرف کے معاملے پہ ایڈوائس دی تھی. میری یہ پوزیشن ہے, the most important thing is that we should governments, civilian governments should complete their terms, judiciary should be independent, political parties should not be corrupt. یہی ریزنز ہیں جو پرووک کرتے ہیں فوج کو ٹو انٹر اور کریٹ کنڈیشنز فار دی انٹری آف دی آرمی انٹو پالیٹکس. اور وہ ہمیشہ انٹری جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے, ملک کے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی, مگر یہ پرووکیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا ہوم ورک کر کے اپنا کام کریں, عوام کے لیے کام کریں, اور یہ ان چیزوں میں انہوں نے پنگے نہ لینا. آپ نے لائیو پروگرام میں آپ نے کہا نا, لائیو پروگرام میں تو بڑے سینسٹیو ایشو, اٹ از ایکچولی اے ویری سینسٹیو ایشو بیکاز یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان کی فوج ون آف دا فائنسٹ آرمی ان دا ورلڈ, obviously everybody wants to command it, لیکن now the question here is کہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے مسلم لیگ سرکلز کے اندر ہی کہ میاں نواز شریف صاحب جب کوئی فیصلہ لیں اس حوالے سے یا فوج کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے تو انہوں نے ایڈوائس لاہور سے بھی لینی چاہیے. آپ کا مطلب ہے میاں شہباز شریف صاحب سے بیکاز پولز کا ڈیفرنس ہے دونوں while dealing with the دلچسپ بات بتاؤ. اسی قسم کی کوئی بات ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کوئی 2 سال پہلے, تو مجھے کچھ انہوں نے پوچھا, میں نے کوئی جواب دے دیا, تو آگے سے کہتے ہیں یہ تھے شہباز بھی یہی کہندا ہے. میں کہا لو پھر کہنے گا نہیں تھی تم نے غلط کہندے ہو, وہ میں کہا مارے گئے. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹے میاں صاحب سے بھی پوچھ لیا کریں, کبھی کبھی وڈے میاں صاحب کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں پوچھنے دی چھوٹے میاں نے, انہوں پتہ ہے میں پرائم منسٹر نا, وہ تو نہیں ہے. تو پرائم منسٹر بندہ فائدہ کی ہویا اگر جو میں چاہنا وہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ پہ چلاؤں. آپ کو یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہے نا تو یہ ایک طرف سے بڑی ڈیموکریٹک اینڈ بڑی سول سپریمیسی کی ایٹیٹیوڈ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ دس ایٹیٹیوڈ ان سرٹن سرکمسٹانسز he doesn't even listen to can lead to adventurism. Which could be problematic. Which becomes problematic. That is why. But leave it there. Okay. اچھا ہم کیونکہ یہ بڑا it's an important issue کیونکہ جناب اعتزاز احسن صاحب نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی. ہم ایک بریک تھوڑا جلدی لے لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو جائے داعش کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اس حوالے سے پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس کے اوپر جو بیان جاری کرتی رہی ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے, فارن آفس کی طرف سے جو بیانات جاری کیے گئے وہ کچھ ڈیفرنٹ تھے, لیکن ریالٹی جو اب سامنے آ رہی ہے وہ قدرے مختلف ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, بس ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. بات ہو جائے داعش کے حوالے سے کیونکہ ایک خطرہ دنیا میں ایمرج ہو چکا ہے. پاکستان کیا اس خطرے سے آشنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے جو بیانات آئے, میں چاہتا ہوں ان کے حوالے سے آپ ایک یہ رپورٹ دیکھیے. جب رپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو اب تک بیانات آئے اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا, اور اس پہ پھر بات کرتے ہیں رپورٹ دیکھنے کے بعد. عرصے سے دہشت گردی کے شکار پاکستان میں شامی تنظیم داعش کے قدم جمانے کے خدشات موجود تھے, لیکن پہلے تو وزیر داخلہ چودھری نثار نے داعش کی موجودگی کی تردید کی, جبکہ دفتر خارجہ نے بھی داعش کے پاکستان میں وجود سے انکار کیا. داعش کے متعلق ہماری پوزیشن آپ کو پتہ ہے واضح ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں, نہ ہم اس کا وجود دیکھنا چاہتے ہیں. پہل تو پاکستان کے مختلف شہروں میں داعش کے حق میں مال چاکنگ ہوتی نظر آئی, اور پھر اس کے بعد گزشتہ سال دسمبر کے آخری دنوں میں سیالکوٹ کے قریب ڈسکا سے داعش سے تعلق رکھنے والے 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. ادھر اسلام آباد کی لال مسجد سے منسلک جامع حفظہ سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی جس میں وہ داعش کو پاکستان میں آنے کی دعوت دے رہی تھی.
دوسری طرف لاہور سے تعلق رکھنے والی خواتین کی شام جا کر داعش میں شمولیت اختیار کرنے کی خبروں کے بعد وزیر قانون پنجاب رانا ثنا کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب لوگ داعش میں شمولیت کے لیے پاکستان سے شام اور عراق جا چکے ہیں۔ پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری اب تک کی جو انکوائریز ہیں، جو پروب ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق ان کی تعداد جو ہے دیٹ از ناٹ مور دین 100۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں داعش کے سلیپر سیل اور تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے یا یہ لوگ انفرادی حیثیت میں کام کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے اس تنظیم کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آخر میں سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا 2016 میں داعش پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگی؟ رپورٹ آپ نے دیکھی، اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے داعش ایک خطرہ ہے یا بنتا جا رہا ہے، یا کیا پاکستان میں جو حالات ہے، اوورآل انوائرمنٹ ہے، وہ داعش جیسی آرگنائزیشن کے لیے، ایسی ایک تنظیم کے لیے فرٹائل ہے یا نہیں ہے۔ نجم صاحب، پہلا خطرہ، پہلی بات کہ جو بیانات اب تک آتے رہے ہیں انٹیریئر منسٹری کی جانب سے، فارن آفس کی جانب سے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ دے بین پروون رانگ، کہ جی نہیں، یہاں پر ایک گراؤنڈ بن رہا ہے، لوگ رکھتے ہیں ہمدردی، بے شک زیادہ نہیں لیکن ایک اماؤنٹ ہے، ایک نمبر ہے۔ یہ میں نے نوٹس بنائے تھے کچھ کہ بھی کتنے بیان آئے ہیں لوگوں کے، چودھری نثار کے اور پھر فارن آفس سے وغیرہ آن دس اسٹیٹمنٹ۔ بڑے دلچسپ ہے، 2015 کی بات لے لیں، فروری میں چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ISIS کا ساؤتھ ایشیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ساؤتھ ایشیا کی بات، ساؤتھ ایشیا کی، پاکستان تو چھوٹی بات ہے، پورا ساؤتھ ایشیا میں ہے ہی نہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں اب افغانستان ساؤتھ ویسٹ ایشیا آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک فارن سیکرٹری صاحب ہیں، ان کا ایک بیان آیا جو کہ انہوں نے سینٹ میں کسی کمیٹی میں انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ ایک سیریس تھریٹ ہے ٹو پاکستان۔ ایکچولی جب میں نے ان سے بعد میں پوچھا، میں نے کہا آپ نے یہ بیان دیا تھا، کہنے لگے وہ ہاں مگر وہ مس رپورٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اٹ ایگزسٹس، میرا مطلب یہ تھا کہ یہ آگے جا کے بن سکتی ہے اگر پوٹینشیل تھریٹ ہے، پوٹینشیل تھریٹ ہے، یہ اس کو مس کوٹ کیا گیا، کیونکہ ہم نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں، نہیں میں یہ نہیں کہتا ہے، مطلب ہے بن سکتی ہے، کیونکہ بیان آگے پیچھے آئے تھے نا چوہدری صاحب۔ اس کے بعد چوہدری صاحب نے پھر بیان دیا مئی میں اس سال کہ جی کوئی ایسی تھریٹ نہیں ہے، ISIS ہے ہی نہیں پاکستان میں، نو پریزنس آف ISIS سے چوہدری صاحب۔ اس کے بعد فارن آفس نے کہا کہ ہاں بالکل چوہدری صاحب ٹھیک کہتے ہیں جون میں کہ نو ISIS ان پاکستان۔ اس کے بعد آرمی چیف نے یہ اکتوبر میں 2015 میں جب وہ تھے وہاں UK میں، تو انہوں نے وہاں ایک بیان دیا کہ جی پاکستان would not allow even a shadow of Islamic State in پاکستان، کہ ہم تو اس کا سایہ بھی نہیں آنے دیں گے، اڑا کے ایسی ایک نظر آئی تھی۔ اچھا، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا I feel the future challenge is IS, it's the biggest issue. Al-Qaeda was a name but IS is now a bigger name۔ یہ کوٹیشن ہے، اور یہ آرمی چیف جو ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم ان کو دھجی اڑا دیں گے، نظر آ جائے سایہ اڑا دیں گے، چک دیں گے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اٹس دا بگیسٹ چیلنج۔ تو مطلب ہے کہ ایک وہ بات وہی ہے، پوٹینشیلی چیلنج ہے مگر وی ول ناٹ ٹالریٹ اٹ، وی ول اپروٹ اٹ۔ تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن۔ اس کے بعد یہ اکتوبر میں پھر فارن آفس کی طرف سے آیا کہ داعش پریزنس ان پاکستان ول ناٹ بی ٹالریٹڈ، زیرو ٹالرنس فار ISIS ان پاکستان، DG ISPR۔ پھر یہ رانا ثناء اللہ نے بھی رانا صاحب نے کہا کہ 100 کے قریب لوگ جو ہے، لیکن رانا صاحب کہتے ہیں صرف 100 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیٹین کر لیا گیا اوور دا ویکینڈ، کیونکہ یہ وی تھنک دے آر دیٹ۔ بٹ دا فیکٹس از کہ اسی سال کی میں بات کرتا ہوں کہ جنوری 2015 میں سیکیورٹی فورسز نے لوکل اسلامک اسٹیٹ کمانڈر جس کا نام تھا یوسف السلافی، اس کو اریسٹ کیا، اور یہ کہتے ہیں یہاں ہی واز دا ہیڈ آف IS ان پاکستان، ہی واز پاکستانی سیرین، ٹھیک ہے، اور یہ ترکی اور کے راستے سے پاکستان پانچ مہینے پہلے آیا تھا، مطلب پچھلے سال، یہ جنوری کی خبر ہے۔ اس کے بعد سندھ پولیس نے 2-3 مہینے کے بعد کہا کہ انہوں نے 53 ISIS کے ملیٹنٹس کو انہوں نے ٹریس کر لیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ISIS کے خواتین سپورٹرز جو ہیں وہ سندھ میں یا کراچی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خبر آئی کہ ایک پاکستانی خاتون along with her 4 children وہ سیریا اپنے میاں کو چھوڑ کے، اور اس نے کوئٹہ سے جا کے فون کیا کہ میں تو جا رہی ہوں، میں تو سیریا جا رہی ہوں۔ اس کے بعد خبر آئی جنوری میں، دسمبر میں یہ خبر آئی کہ جی سندھ کے جو IS کے ہیڈ ہیں اجمار کاٹھیاوار، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یہ خبر آئی دسمبر میں، ابھی 19 دسمبر کو، کہ 8 سسپیکٹڈ ٹیررسٹ آف IS اریسٹڈ ان سیالکوٹ،
ٹھیک ہے. اس کے بعد فائنینشیل ٹائمز لنڈن میں خبر آئی کہ پاکستان نے ISIS کے اوپر کریک ڈاؤن لانچ کر دیے, اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان گورنمنٹ فیسز اپ ہل ٹاسک ٹو بلائی کلیمز آف ISIS پریزنس. مطلب ہے کہ ISIS کے لوگ یہاں سلیپر سیلز ہیں یا لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, افیلیشن ہو رہی ہے. مگر جو زیادہ تر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں کوئی تنظیم ایسی نہیں بن رہی جو کہ کل کو آپ کے گلے پڑے, مگر ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے اور وہ سیریا بھیج رہے ہیں فار فائٹنگ. مگر ڈونٹ فرگیٹ یہ ایک بڑا کلاسک طریقہ ہے کہ لوگوں کو ٹرین کرنا. پہلے یہ افغانستان بھیج دیتے تھے مجاہدین کے ساتھ لڑنے کے لیے اگینسٹ سوویٹس, وہاں سے بیٹل ہارڈنڈ آتے تھے تو وہ یہاں لشکر کے حصہ بن جاتے تھے. مجاہدین ایونچولی بیکیم دی لشکرز, اسی لیے کشمیر میں بھیجتے تھے تاکہ وہ ٹرین ہو کے واپس آئیں. تو اب بات یہ ہے کہ اور یہاں ٹیررزم, تو یہ جو لوگ جو یہاں سے ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں یہ جب وہاں سے جو واپس آئیں گے دے ول بی بیٹل ہارڈنڈ, اور پھر وہ یہاں سلیپر جو سیلز چھوڑ گئے تھے ان کو وہ ایکٹیویٹ کریں گے. تو یہ اٹس ویری ڈینجرس ویدر دے آر ٹریننگ دیم ٹو گو ابراڈ اور ویدر دے آر کریٹنگ نیو سیلز اوور ہیئر. دس از اے ویری ڈینجرس اینڈ مائنڈڈ دیر از اے ورسٹ فارم آف القاعدہ. یہ بڑی کروڈ فارم ہے. تو القاعدہ کا بھی مطلب اس سے بھی آگے یہ کہا جاتا ہے نا القاعدہ سے بھی پیو ہے. اچھا نہیں لیکن یہاں یہ ڈیفینیٹلی the threat is there, but میں نے are we doing enough for that? مطلب جو ہم یہی ہے کہ ہم ان کو انرتھ کر رہے ہیں جہاں ہمارا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں پکڑ کے, مگر بات یہ ہے کہ ہماری یہاں پروسیکیوشن سسٹم نہیں ہے. اب ان کو آپ 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کی جیل میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ باہر آ جاتے ہیں, عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں بیکاز یو ہیو نو ایویڈنس. آپ ان کو شک ہے, ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ہاں ہم وی آر دس, ہم سمجھتے ہیں یہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ڈونٹ میٹر, ڈونٹ اسٹینڈ. تو یہ دس از دا پرابلم, اس لیے کہ یہ اس کو لیگلی گرفتاری کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ 2 لانگ ٹرم طریقے ہیں اس کے. ایک ہے وہی جس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا لشکر جنگی کو, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کا جو نیریٹو ہے, جو جنگجو ریاست آپ نے بنائی ہوئی ہے جس میں نان سٹیٹ ایکٹرز کو آپ نے پالا ہے فار نان سٹیٹ ایکٹر پرپسز, وہ جو اب پالیسی تبدیل ہو گئی ہے, مگر اس پالیسی کی تبدیلی کے بعد جو نئی پالیسی آنی چاہیے تھی کہ اس قسم کی چیزوں کو اب ختم کیا جائے, وہ ابھی نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے یہ سروائیو کر رہے ہیں اور یہ گرو بھی کر رہے ہیں, اس لیے دس از دا ڈینجر زون. سو آپ what do you feel and now that we are actually ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو بھی کارروائی کی گئی ہے ISIS یا داعش کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کے ایفیلیٹس کو یا اس کے اپولوجسٹس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹھیک حکمت عملی موجود ہے یا نہیں موجود؟ دیکھیے ہمارے پاس قانون تو موجود ہے, اب اینٹی ٹیررزم ہے, پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ہے جس میں ایلینز ڈیفینیشنز دیے ہوئے ہیں, اینٹی ٹیرر اور اب چوہدری نثار کی بھی ٹاسک ہے, ایکشن فورس نیکٹا کی بن رہی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, مگر دیر ہے, یہ جلدی ہونا چاہیے. CTD پنجاب میں بڑا اچھا کام, مگر یہ دس از جسے کہتے ہیں نا ایڈ ہاک میجرز ہیں, یہ ٹیمپرری میجرز ہیں, یہ کوئی لانگ ٹرم میجرز نہیں ہیں, انسٹیٹیوشنل میجرز نہیں ہیں. انسٹیٹیوشنل میجرز 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ فیصلہ کریں آپ نے کس قسم کی ریاست بننا ہے, اور اس قسم کے لوگوں کو ختم کرنا ہے یا اس قسم کے لوگوں کو ٹالریٹ کرنا ہے یا اس قسم کے لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے, یہ بڑی اسپیسیفکلی یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دس. دوسرا یہ ہے کہ وہ ماحول, وہ معاشرہ جو ان کو جنم دیتا ہے, وہ جذبہ اور وہ فالس کانشیسنس جسے آپ کہتے ہیں جو کہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے, اس کو اب جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے اور آپ کی آئیڈینٹی کے ایشوز ختم نہیں ہوں گے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں کیونکہ آپ نیشن سٹیٹ کا حصہ ہیں, اس وقت تک یہ ایشوز آپ کے رہیں گے. یہ فیصلہ کریں. آپ کو اگر کوئی پوچھے منیب کہ آپ کون ہیں, تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے میں پاکستانی ہوں. اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آپ میں اور سعودی عربیہ کے مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر آپ سعودی عربیہ کے ساتھ جا کے وہی کریں گے جو سعودی عربیہ کر رہا ہے. اس لیے یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور نیشن اسٹیٹ. آپ کے مسلمانیت کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے, آپ کی نیشنلٹی کے اوپر سوال ہے. اوکے, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.